कई घंटों से फंसी चेयरलिफ्ट में मौजूद अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिफ्ट में फंसे बच्चों के ताज़ा तरीन मनाजर भी सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक फंसी हुई चेयरलिफ्ट के सामने पहाड़ी पर हेलीपैड कायम कर दिया गया है। हेलीपैड पर रेस्क्यू की तमाम इमरजेंसी ज़रूरी सामान से लेस गाड़ी मौजूद है। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद तमाम अफराद का पहले मुकम्मल चेकअप होगा। जिन अफराद को तिबी मसाइल हुए उन्हें फौरी हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी SSG ट्रूप्स भी शरीक हैं। पाक आर्मी एविएशन और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए फौजी जवान ने मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया पहुंचा दी हैं। दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात भी पहुंचा दी गई हैं। मेजर सैयद जवाद अहमद, साबिक पायलट आर्मी एविएशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हेलीकॉप्टर नज़दीक जाने से हवा के प्रेशर से डोली हिलना शुरू कर देती है, जिससे ऑपरेशन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। ऐसे में क्या ऐसी सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है? जी देखिए, वो डोली इसलिए हिल रही है क्योंकि एक तो जब वो होवर कर रहा है, बिल्कुल उस पर खड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर उस डोली के ऊपर, तो उसकी जो हवा का सारा दबाव है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और दूसरा, वो इलाका इस तरह का है कि दो पहाड़ों के दरमियान वो वादी सी है, तो वो हवा रीसर्कुलेट होकर ऊपर आती है। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं, इसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आ रही है। आपने देखा कि वो कमांडो जो है वो 2-3 दफा उसने बहुत नजदीक से भी कोशिश की है, लेकिन चूंकि इस वक्त आउट ऑफ ग्राउंड इफेक्ट OGE होवर कर रहा है हेलीकॉप्टर, जो कि अपनी मैक्सिमम पावर पे और अपनी मैक्सिमम स्किल पे पायलट इस वक्त है, तो ये तमाम फैक्टर्स मिलके जो है ना, ये तमाम मसाइल और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो मेजर साहब, ऐसे सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, क्योंकि वक्त भी कम है और रोशनी जो है वो कम होती जा रही है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, एक इन्होंने बड़ी अच्छी इन्होंने हॉइस्ट के जरिए इसको कोशिश की थी कमांडो को उतारने की, और ये बेल 412 हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त की कोशिश कर रहा है। तो मेरा जाती ख्याल है, वो हायर अथॉरिटीज बेहतर जानती होंगी, प्लानिंग बेहतर कर रही होंगी, कि अगर एक्चुअल हेलीकॉप्टर जो कि एक छोटा हेलीकॉप्टर है इससे उसको अगर ऑपरेशन में लाया जाए, तो वो जरा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो उसके जरिए जरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, बिकॉज उसमें कैपेसिटी सिर्फ एक की होती है, एक को रेस्क्यू करके आप उठा सकते हैं ऊपर। तो उसके बाद उसमें टेक ऑफ करके तो जाना होगा, वापस आना होगा, फिर मतलब सारा कुछ है। तो अगर उसको इस्तेमाल कर लें तो शायद कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ जाए इस ऑपरेशन में। मेजर साहब, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि पूरी डोली को ही रेस्क्यू कर लिया जाए? देखिए, वो पॉसिबिलिटीज में तो है कि वो अगर आप MH17 इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी के पास जो है सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है, और वो उसमें इतनी कैपेसिटी है इस डोली को उठाने की, लेकिन वो डोली किस तरह उठेगी, उसको बांधेगा कौन, वो उसके जो भी चीज जिसके जरिए आप उसे वो चाह रहे हैं कि वो बांधा जाए, तो वो किस तरह बांधा जाएगा, ये शायद एक बहुत नायनहल किस्म का सवाल है। तो इसलिए शायद वो भी एप्लीकेबल। ठीक है, मेजर सैयद जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक पायलट आर्मी एविएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद मंसूर की जानिब चलते हैं। अहमद, ये बताइएगा कि खुराक पहुंचाने के बाद कितनी बार अटेम्प्ट की जा चुकी है SSG कमांडोज की जानिब से चेयरलिफ्ट के करीब जाने की? देखें, यहाँ हमारे पास एक और बड़ी अपडेट इस ऑपरेशन के हवाले से, जो चेयर लिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन है बटग्राम में, वो आई है। GOC जो SSG हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए रवाना हुए हैं। वो बराह रास्त निगरानी करेंगे इस आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी एविएशन और SSG की टीम एक और कोशिश करने जा रही है। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन इस वक्त बन चुका है, क्योंकि अभी जो हमारे सामने एक नई इतला आई है कि क्यों हेलीज इतनी बुलंदी पे हैं कि लिफ्ट से ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर एक और तार है जो हेलीकॉप्टर से टकरा सकती है, इसलिए भी इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। तो ये हमें एक और जो मुश्किल और चैलेंज है इस ऑपरेशन की राह में, उसकी इंफॉर्मेशन मिली है। नई जो कोशिश है, एक और कोशिश है आर्मी एविएशन और SSG की टीम की, वो होने जा रही है। चूंकि रात की तारीकी अब होनी है, रात हो रही है और ऑपरेशन देर तक जारी रह सकता है, तो इसके लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं कि रात की तारीकी अगर हो जाती है तो उसमें भी ऑपरेशन जारी रहे,
پاک آرمی ریسکیو آپریشن رات کو بھی جاری رہے گا اور فوج جاری رکھے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ ہر صورت میں یہ آپریشن جاری رہے گا جب تک یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور جو آپریشن میں تیزی اس وقت آنے جا رہی ہے، اس میں ایک اور جو کوشش جس کا ہم نے بتایا کہ آرمی ایوییشن اور ایس ایس جی کی ٹیم ابھی ایک اور کوشش کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے پھر میں بار بار یہی کہوں گا کہ دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ جی بالکل، احمد منصور ساتھ ہی رہے گا۔ ایک اور جو ہے وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے، کئی گھنٹوں سے پھنسی چیئر لفٹ میں موجود افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے، اور 2 سے 3 اٹیمپٹس کے بعد اب ایک اور اٹیمپٹ کی جا رہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ ذرائع کے مطابق پھنسی ہوئی چیئر لفٹ کے سامنے پہاڑی پر ہیلی پیڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ ہیلی پیڈ پر ریسکیو کی تمام ایمرجنسی ضروری سامان سے لیس گاڑی موجود ہے۔ آپریشن کی کامیابی کے بعد تمام افراد کا پہلے مکمل چیک اپ ہوگا۔ جن افراد کو طبی مسائل ہوئے انہیں فوری ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ ریسکیو آپریشن میں پاک آرمی ایس ایس جی ٹروپس بھی شریک ہیں۔ پاک آرمی ایوییشن اور ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ایئر فورس ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوجی جوان نے متاثرین کو اشیاء ضروریہ بھی پہنچائی ہیں۔ دل کی دھڑکن نارمل کرنے کی ادویات بھی پہنچا دی گئی ہیں، اور اب فوجی جوان کی جانب سے ایک اور اٹیمپٹ کی جا رہی ہے۔ چیئر لفٹ کا ریسکیو آپریشن انتہائی مشکل اور کٹھن ہے، کیونکہ ڈولی صرف ایک تار سے لٹکی ہوئی ہے اور ہوا بھی تیز چل رہی ہے اور روشنی بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے پریشر سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی ہے، جس سے آپریشن کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ پاک فوج ریسکیو آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دونوں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایک ایک کر کے بچوں کو نکالا جائے گا۔ پاک آرمی کے ٹروپس مکمل جاں فشانی سے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے زبیر آوان بھی موجود ہیں۔ زبیر، بتائیے گا آپ کیا سچویشن وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ آپ دوبارہ سے فوجی جوان کی جانب سے اٹیمپٹ کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اب دوبارہ سے جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اس پورے آپریشن کے اندر 4 ہیلی کاپٹروں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا، جن میں سے 3 ہیلی کاپٹر وہ واپس کر دیے گئے ہیں۔ ابھی صرف ایک ہی ہیلی ہے جس کے ذریعے اب اس آپریشن کو دوبارہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ابھی اس ہیلی کے ذریعے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ کا جو ہے اگسٹا 139 ہیلی ہے، اور اس کے ذریعے اس وقت جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اسی کے ذریعے اس وقت آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک خوشخبری اور ایک اچھی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی صرف جو یہ ڈولی لفٹ تھی، اس کی جو رسیاں تھی وہ 3 تھی، ان میں سے 2 جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایک پہ ہی یہ ڈولی لفٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ مگر اب جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، جو مقامی ذرائع ہیں، جو ریسکیو ذرائع ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی رسیاں جو ہیں وہ 4 تھی، جن میں سے 2 جو ہیں وہ برآمد ہیں اور 2 جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب کچھ امیدیں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں جلد اس آپریشن کو مکمل کرنے کے حوالے سے بھی۔ جی ٹھیک ہے، زبیر ساتھ ہی رہے گا۔ احمد، جیسے کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ابھی ایک بات پتہ چلی ہے کہ ڈولی کے اوپر بھی ایک وائر ایسی ہے جس سے ہیلی کاپٹر کو جو ہے مزید ریسکیو آپریشن میں مشکلات درپیش ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو چیلنجنگ ہے ریسکیو آپریشن کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ علاقہ، یہ ٹیرین، یقینی طور پہ ویلی، اور اس میں اتنی گہری کھائی، اس کی بلندی، اس کے بعد پھر جو جیسے بھی بتایا کہ ایک رسی ہے یا 2 ہے اس پہ وہ لٹکی ہوئی ہیں، وہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ تھوڑا آپ دیکھا کہ تھوڑا ایک طرح جھکی بھی ہوئی ہے جو ڈولی ہے جو پھنسی ادھر 2 تاروں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اب ہیلی جب جاتے ہیں تو ہوا، موسم، یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ ہوا بہت مسلسل تیز چل رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہیلی ہے اس کو ہوا میں معلق رہنا اور وہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ ڈولتا ہے ہیلی تو نارملی ویسے بھی عام جہاز سے اس کی پرواز مختلف ہوتی ہے، تو اس جو زیادہ ہوا میں اس کے لیے یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ پھر ابھی جو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس ڈولی سے اوپر 30 فٹ کی بلندی پر ایک اور تار ہے، جو اب ہیلی جب نیچے آتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تار اس سے ہیلی اس سے ٹکرا سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ کوئی نیا مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے اس میں بھی انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے، تو نیچے مزید نہیں آتا۔ تو آخری جو ایک اور چیلنج ہے، آخری تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہے رات ہو رہی ہے،
شام ہو رہی ہے, جلدی یہاں پہ ابھی روشنی کم ہونا شروع ہو جانی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے. لیکن اس میں ایک جو اہم فیصلہ اور اہم انفارمیشن وہ یہ کہ اس ساری صورتحال میں کہ یہ آپریشن ہر صورت میں رات کو بھی جاری رکھا جائے گا, اور ایس ایس جی کے جو کمانڈر ہیں ہیڈ کوارٹر سے, جو جی او سی ایس ایس جی ہیں پاکستان کا, جو مایا ناز یہ اسپیشل سروسز گروپ ہے, اس کے جو سربراہ ہیں وہ اس آپریشن کی نگرانی کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور وہاں غالباً اب شاید پہنچ بھی گئے ہوں. وہ براہ راست اب نگرانی کر رہے ہیں. آرمی ایویشن اور ایس ایس جی کی ٹیم نئی کوشش اس کی طرف سے وہ شروع ہے, اور اس کی بھی تفصیلات جیسے ہی وہاں پہ اب یہ شروع ہو چکی ہے تو اس کی سامنے آئیں گی کہ اب کیا کوشش ہونے جا رہی ہے. یقینی طور پہ اس میں ہیلی کا استعمال تو ہے ہی ہے. اسی ہیلی کے ذریعے پھر رسا جس کو سیلنگ آپریشن کہتے ہیں اس کے ذریعے کمانڈوز نیچے آئیں گے, اور کیسے اب آگے اس کو بڑھائیں گے یہ دیکھتے ہیں. مشکل ترین آپریشن ہے, رات کی تاریکی میں اب یہ جاری اس کو رکھا جائے گا. اس کے لیے مختلف آپشنز وہ بھی زیر غور ہیں, جیسے ہیلی پیڈ بھی وہاں بنا لیا گیا. ظاہری بات ہے ہیلی کاپٹر بہت دور تو نہیں جا سکتے لینڈ کرنے کے لیے, تو وہاں قریب ترین ہیلی پیڈ فوری طور پر بنایا گیا. وہاں جو مقامی انتظامیہ ہے, جو باقی ادارے ہیں ریسکیو کے, ان کے انتظامات بھی مکمل ہیں, طبی سہولیات, ڈاکٹرز, ادویات اور باقی جو چیزیں ہیں, تو وہاں وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ ہر طرح کی جو ٹیکنیکس استعمال ہو سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور اب جو یہ اگلا مرحلہ یا ایک اور جو کوشش ہے جس کی ہم تک اطلاع آئی ہے کہ ریسکیو جو آرمی ایویشن اور ایس ایس جی کی ٹیم یہ ایک اور کوشش کرنے جا رہی ہے, یہ اس پر اب سب کی نظریں ہیں, اور اس کے لیے دعا گو ہے کہ یہی کوشش کامیاب ہو جائے تاکہ یہ رات ہونے سے پہلے ہی یہ آپریشن مکمل ہو کامیابی سے اور بچوں کو یہاں سے بحفاظت نکالا جا سکے. لیکن یہاں سب کو اطمینان یہ رہنا ضرور رہنا چاہیے کہ فوج میں ایس ایس جی کمانڈوز, فوج کے جو ایس ایس جی کمانڈوز کے جو سربراہ ہیں, جی او سی ہیں, وہ وہاں پہ اب موقع پہ موجود ہیں, اور رات ہو دن ہو جتنا ٹائم لگے یہاں اس کو مکمل کیے بغیر, منطقی انجام تک پہنچائے بغیر, تمام جو کوششیں اور وسائل بروئے کار لائے بغیر یہ بات اب ختم نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا, اور ہم دیکھیں گے یہ سب کے سامنے ہے کہ فوج کے جو کمانڈوز ہیں پاکستان کا, جو یہ ایسا ادارہ جب ہر مشکل میں ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک عملی نمونہ ہے, اس میں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے, ورنہ جب ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ بڑی زندگیاں داؤ پہ لگائی ہیں, کوئی آپریشن میں فوج ہماری جوان کامیاب ہوئے ہیں, تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ وہ ایسے ایک بات ہے, چلے کیا بھی ہوگا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں, اب ہمیں اس کا ویژولائز کرنا مشکل ہے کہ فوج کے کمانڈوز کے آپریشنز کیسے ہوتے ہیں, کیسی کیسی مشکلات میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگتے ہیں. ان کا فرض تنخواہ وہ بھی اسی طرح لیتے ہیں جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں, لیکن کیا ہم اس طرح اپنی زندگیاں اتنی آسانی سے دوسروں کے لیے داؤ پہ لگاتے ہیں؟ یہ جذبہ, یہ عزم اس ملک کے لیے ہے, اس قوم کے لیے ہے, ہمیں اسے سیلوٹ کرنا چاہیے.